अस्सलाम वालेकुम जी। मीडिया सपोर्ट थ्योरी हम पढ़ाते हैं। 1996 के अंदर ये थ्योरी डेवलप की गई थी अबलागियात की। इसके तहत जो बात आपके जहन में है वो आप सुनना चाहते हैं और आप अपने जो पहले के तासुबात या राय होती है उसकी सपोर्ट में आने वाले आर्गूमेंट सुनना चाहते हैं, दूसरे आर्गूमेंट आप नहीं सुनना चाहते। इसी नाते बहुत सारे असहाब जो हैं आप में से जो हमें सुनते हैं वो इसलिए सुनते हैं कि हमारी बात या हमारे दलाइल जो हैं, इमरान खान कुछ दलाइल जो हैं वो उनको पसंद आते हैं। और इन अहबाब के अंदर वारिस बेग साहब हमारे एक ऐसे पाकिस्तान के नामवर और माया नाज गुलूकार हैं। मेरा मतलब है कि उनको वो भी हमारे ये वाला व्लॉग देखते हुए पाए जाते हैं। उनके बड़ी मोहब्बत है, हम तो उनके खुद फ़ैन हैं और काफ़ी अरसे से फ़ैन हैं और माशाल्लाह बहुत सुर है उनकी आवाज़ के अंदर और उन्हें अबूर हासिल है अपनी आवाज़ के उतार और चढ़ाव के ऊपर, उत्तम और पश्चिम के ऊपर। तो उन्होंने अभी पिछले दिनों वॉलंटरली मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा धुआंधार किस्म का गाना भी गाया है। अगरचे मुस्लिम लीग नून ने बग्गे से गवा लिया है, लेकिन उन्होंने अपना मोहब्बत जो है PMLN के साथ या नवाज शरीफ के साथ वो अदा कर दी। तो उनसे गुफ्तगू हो रही थी एक खाने के ऊपर उनके घर, तो उन्होंने इस अमर का इंकशाफ फरमाया कि जिस तरह की हमायत जो है वो जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को फ़राहम की गई थी, नवाज शरीफ को उससे बहुत ज़्यादा हमायत जो है वो फ़राहम की जाएगी ताकि वो मईशत को सीधे रास्ते पे ले जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हम क्रिटिकल हो रहे हैं, लेकिन उतने नहीं होंगे जितने दिनों पिछले दिनों हो गए थे हम, तो वो फिर दोस्तों को एतराज़ हो गया था। ठीक है, हम थोड़ा सा क्रिटिकल होने की कोशिश करेंगे इस हवाले से। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं उनको लाने के लिए जो सौदा बेचा गया वो ये था, हमें बुला के बड़े बड़े अक्लमंद और आला ओहदों के ऊपर फायज हसास अफसरान ने ये बात समझाने की कोशिश की कि ये जो आप इमरान खान साहब की मुखालफत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से इमरान खान की सियासी फ़िक्र और उसकी सियासियात का नाकद हूँ और मुखालिफ रहा हूँ कि इनसे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई भी खुद पसंद शख्स जो होता, जो भी मतलब कि खुद पसंदी का जो नरगसियत का मारा हुआ कोई शख्स होता है, उससे आप बेहतरी की तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर तरफ अपनी ज़ात को देख रहा होता है। जिधर देखता हूँ उधर मैं ही मैं हूँ वाला हिसाब होता है उसका। तो वो मेरा ये राय रही है और इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुंतखब ओहदे के ऊपर पहुँचाए गए और उन्होंने फिर जो इस मुल्क और कौम के साथ किया, 75 साल में तमाम सियासतदानों और ये जो हैं मार्शल एडमिनिस्ट्रेटरों की इज्तिमाई हमाकत के बावजूद, उनकी तमाम हमाकतों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो उसके बावजूद भी मुल्क जिस मुकाम पे नहीं पहुंचा था, इमरान अहमद खान नियाज़ी ने 3 साल 7 माह और 21 दिन में पहुंचा दिया। ठीक है, यानी जितना 72 साल में कर्जा लिया गया था, उन्होंने 3 साल 7 माह 21 दिन के अंदर उसका 80% कर्ज ले लिया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम फिर कहाँ चलना था, प्रोग्राम तो नहीं चलता था, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। ठीक है, तो वो जो था इमरान खान साहब ने, अच्छा, इमरान खान साहब को लाने के लिए जो सौदा बेचा जाता था उस वक्त बड़े बड़े जिम्मेदार और हसास अफसरान की तरफ से वो ये था कि और कुछ ना हुआ तो इमरान अहमद खान नियाज़ी को तो मांगने का भी बड़ा तजर्बा है। इसने देखे ना, मांग मांग के शौकत खाना अस्पताल बना लिया और 8-10 अरब रुपया उसका सालाना खर्चा है। तो ये मांग मांग के देखे ना, हर साल 8-10 अरब रुपया पूरा कर देता है। तो हमने चूँकि मईशत से थोड़ा सा शगफ है, तो मैंने एक दिन इस तरह के एक अफसर से सवाल किया। मैंने कहा, आपको पता है रियासत पाकिस्तान नामी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ना करने के लिए जो आपने खड़ा किया हुआ है, इसकी कॉस्ट कितनी है? वो बिट बिट मेरी तरफ देखना शुरू हो गया। मैंने कहा, चलें इसको छोड़ें, आपको पता है कि हमने दिफा के नाम के ऊपर जो आपको पाला हुआ है, आपकी रोज़ाना की कॉस्ट कितनी है एक दिन की? ठीक है, तो मैंने कहा कि आपकी रोज़ाना की कॉस्ट जो है ना, वो तुम्हें बता के तो
واپسی کے اوپر پسلیاں نہیں توڑوانا چاہ رہا، لیکن ریاست پاکستان کی وفاق کی کاسٹ تقریباً 40 ارب روپیہ روزانہ کی کاسٹ پڑتی ہے، اور وہ سال کا 8 ارب روپیہ مانگتا ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ مانگ کے حکومت چلا لے گا؟ مانگ کے حکومت نہیں چلتی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جتنے بھی، اچھا اب وہ میرے ساتھ دلائل میں آ گئے نا، مطلب کہ کرنل صاحب کہنے لگے دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں نا انہوں نے باہر پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ پیسے جو ہے نا یہ واپس لائے جائیں۔ میں نے کہا جی اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کرپشن کا الزام جو تھا وہ لگا تھا لیاقت علی خان کے اوپر، اور لیاقت علی خان نے لگایا تھا سہروردی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ سیاستدان تو پہلے دن سے لڑ رہے تھے آپس میں۔ میں نے کہا لیاقت علی خان سے شروع کر لیتے اور آج کے دن تک آ جاتے ہیں۔ لیاقت علی خان سے لے کے اور نواز شریف آخری جو پرائم منسٹر تھے اس وقت، میں نے کہا نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی آ چکے ہوئے تھے، میں نے کہا شاہد خاقان عباسی تک جتنے وزیر اعظم گزرے اور جتنے سیاستدان گزرے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر لگنے والے الزامات کی میں بات کروں گا، ثابت نہ ہو سکنے کو چھوڑ دیں، ان سے ریکوری کو چھوڑ دیں، ان پہ جو الزامات لگیں اس کی بات کر لیتے۔ تو وہ جو لگنے والے الزامات ہیں نا میرے بھائی، میں نے ان سے عرض کیا پیارے بھائی، ویسے تو صاحبزادوں کی طرح تھے وہ، میں نے کہا پیارے بھائی جو ہم ان پہ لگنے والے الزامات ہیں نا ان کی مالیت کوئی 250 ارب روپیہ ہے۔ میں الزامات کی بات کر رہا ہوں، میں یوتھیوں کے ملین بلین کو مکس کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ تقریباً کوئی 200 ہم نے اس وقت بیٹھ کے گنے نا کہ یہ زرداری کا یہ والا بھی سکینڈل ڈال لیں، یہ بھی ڈال لیں، یہ ڈاکٹر عاصم کا بھی ڈال لیں، کرا کے جناب مشکل سے نہ کوئی 2.5 سے 3 ارب روپیہ ہم کرنے میں کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ وفاق کا سال کا خرچہ کتنا ہے؟ یہ پیسے تو ہم ون ٹائم ان سے چھین لیتے، آئیڈیل سچویشن ہم پکڑ دیں زرداری کی گردن، نکالو پیسے، اس کی جیب میں سے سارے پیسے نکال لیتے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نواز شریف کو پکڑتے ہیں، شہباز کو پکڑتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو، نکالو ڈیزل کے پیسے، اس کو پکڑ کے اس سے پیسے لے لیتے، سب سے جناب ہم نے پیسے وصول کر لیے۔ تو ریاست پاکستان کے پورے سال کا آدھا خرچہ ہمیں حاصل ہوا، اور یہ ان سے ہم ایک ہی دفعہ وصول کر سکتے تھے۔ سر جی باقی 4.5 سال کی کرانی، یہ میں نے اس سے کہا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ اب نواز شریف کی آمد کے اوپر جو سودا بیچا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پیسے آئیں گے، دوسرے ممالک پیسے دیں گے۔ پاکستان کو اس وقت سالانہ 18 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ بریک آؤٹ میں آپ کو دے چکا ہوا ہوں، دہرائے دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ پاکستان کی معیشت پچھلے 20 سال یوں چلتی تھی کہ تقریباً سال کا 12 ارب ڈالر امریکہ جو تھا وہ افغانستان کی حکومت کو چلانے کے لیے دیتا تھا۔ وہ 12 ارب ڈالر کا جو بیشتر حصہ تھا وہ یا تو ٹریڈ یا تو وہ لوگوں کو تنخواہوں کے اندر تقسیم ہوا، تو تنخواہیں لے کے ان لوگوں نے اپنے روزمرہ ضروریات کے لیے جو چیزیں خریدیں وہ چیزیں پھر پاکستان سے بن کے گئی ہوتی تھیں یا پاکستان سے خرید کے لے جائی جاتی تھی۔ تو جو 12 ارب ڈالر امریکہ افغانستان کی حکومت کرزئی کی اور ڈاکٹر اشرف غنی کی چلانے کے لیے دیتا تھا، اس میں سے 8 ارب ڈالر جو تھا وہ خرچ ہو کے کسی نہ کسی راستے ادھر پہنچ جاتا تھا۔ کرپشن ہو کے بھی وہ بحریہ ٹاؤن کی فائلیں ہی خریدی جاتی تھی، اس میں سے DHA کی فائلیں ہی خریدی جاتی تھی اس میں سے، اور وہ تقریباً اس 12 میں سے 8 ارب ڈالر یہاں پہ پہنچ جاتا تھا۔ باقی اچھا جی باقی اس کے علاوہ اس کو کر لیتے ہیں 8 ارب ڈالر اب گزشتہ 2 سال سے پاکستان کی معیشت میں نہیں آ رہا، تو 8 ارب ڈالر کا تو یہ لاس ہو گیا نا۔ اس کے بعد افغانیوں نے اپنی زر مبادلہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان کی اوپن منڈی میں سے ڈالر خریدنے شروع کر دی، اور وہ ڈالر خریدنے کے لیے یہ نہیں کرتے کہ وہ افغانی روپیہ جو ہے وہ لے کے آتے ہوں ادھر اور اس کے عوض ڈالر خریدتے ہوں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں سے کوئلہ ہمیں بھیجتے ہیں، عالمی قیمت کے اوپر ہمیں کوئلہ دیتے ہیں،
اس کوئلے کی جو قیمت وہ واپس لے کے جاتے ہیں وہ مال کی صورت میں نہیں لے کے جاتے، وہ پاک روپی کی شکل میں نہیں لے کے جاتے، وہ ڈالر کی شکل میں لے کے جاتے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، یہ کھڑکیاں جس کی بنتی ہیں، جس دھات کی، یہ دھات جو ہے یہ بہت ساری رشیا میں زیادہ پیدا ہوتی ہے، تو سمگلنگ کے ذریعے افغانستان سے آتی ہے، اس کی ادائیگی بھی وہ واپسی پہ ڈالر کی شکل میں لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 4 ارب، اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پھل آتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ 4 ارب ڈالر جو ہے وہ افغانی ادھر سے خرید کے لے جاتے ہیں۔ تو 8 ارب ڈالر جو پہلے آ رہا تھا وہ نہیں آ رہا، وہ رولا پڑ گیا، 4 ارب ڈالر کا اور لاس پڑ گیا، تو یہ 12 ارب ڈالر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ 6 ارب ڈالر کا اور بھی ہے مسئلہ، وہ میرے ذہن میں، وہ تیسرا میں بتا چکا ہوں پہلے بھی۔ تو 18 ارب ڈالر کا یہ ایک ہول ہے، تو 18 ارب ڈالر تو چاہیے اس ملک کی معیشت کو برابر رکھنے کے لیے، بیلنس رکھنے کے لیے۔ پھیلنے کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس 18 ارب ڈالر کا کوئی کی سلوشن ہے نواز شریف کے پاس، کوئی بلیک اینڈ وائٹ ہے اس کے اندر، کیونکہ جب ہم دھڑا دھڑ یہ جو پاور کمپنیاں بنانے کی کوشش کر رہے تھے نا، یہ LNG سے چلنے والی، چینے پٹ رہے تھے، وہ یار اس کی لوڑ نہیں ہے آپ کو، آپ نہ لگائیں۔ یہ جو پاکستان کے اندر ہم نے شہباز شریف نے باندر کی طرح چھلانگے مار کے نا ایک درخت سے دوسرے درخت میں، یہ جو 5 جنریشن کمپنیز لگوائی تھیں LNG پہ چلنے والی اور کوئلے پہ چلنے والی، یہ ساہیوال کی، یہ منڈی بہادر جھنگ کی، یہ اس طرح کی جو بلو کی والی، ان کے اوپر چینے پٹ کے مر گئی۔ یار تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ شہباز کی ٹپوسیاں کہاں دیکھتے؟ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر ٹپوسی مار کے پھر دوسری سے تیسری کے اوپر انہوں نے ضد کر کے لگوائی تھی، جن کے کیپیسٹی چارجز اب آپ کو اور مجھے ادا کرنے پڑ رہے۔ وہ کہہ رہے تھے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہم نے 2-4 اور پلانٹ لگائے اور جو لگائے تھے، کہہ رہے تھے وہ چلیں گے، اس سے آپ کا گزارا بڑا اچھا ہو جائے گا، جیسے جیسے آپ کی اکانومی پھیلے گی ویسے ویسے آپ پاور کے پروجیکٹ لگاتے جائیے گا۔ اب 48,000 میگا واٹ پیدا کر بیٹھے ہیں، 25 سے زیادہ کا سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس ٹرانسفر کرنے کا۔ اب بس ایک ہی اس کا حل بنتا ہے، شہباز شریف صاحب دونوں سوچ کے اندر انگلیاں دے کے وہ بجلی استعمال کر لیں۔ جس طرح آپ نے ضد کر کے یہ لاہور کی میٹرو کو سی پیک کے اندر شامل کروایا، اور جس طرح آپ نے ضد کر کے پاکستان پنجاب کے اندر اتنی زیادہ بجلی کے پیداواری کارخانے لگوا لیے کہ وہ اب پنجاب کے لوگوں کا بلکہ پوری قوم کے گلے کا تھا وہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طرح کے ذہنوں کی موجودگی کے اندر کہ جو اس طرح کے مواقع کے اوپر باندر کی طرح ٹپوسیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، نواز شریف کے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ 18 ارب ڈالر کا ہول اور یہ مائنڈ سیٹ، اس کے درمیان نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب بھی اس طرح کے چاپلوس مائنڈ سیٹس، بند ذہنوں کی موجودگی کے اندر، اسحاق ڈار صاحب ہو گئے، یہ شہباز شریف صاحب ہو گئے، جنہوں نے اس حالت تک پہنچایا ہے، ان کی موجودگی میں کوئی بہتری لا سکیں گے؟ مارکیٹنگ گیمک وہی ہے کہ شہباز شریف آئے گا، $12 لے کے آئے گا اور معیشت چلائے گا۔ عمران خان آئے گا، باہر سے پیسے لائے گا، مانگنے پڑے تو مانگ کے لے آئے گا، معیشت چلائے گا۔ باہر کے پیسوں سے، باہر کی ڈونیشن سے ملک نہیں چلا کرتے، معیشتیں نہیں چلا کرتے۔ معیشتیں چلتی ہیں پیداواری شعبے کو ترقی دینے سے، اور بجلی کے اس ریٹ کے اوپر اور گیس کے اس ریٹ کے اوپر ہمارا پیداواری شعبہ نہیں چل سکتا۔ کیا شہباز شریف کے پاس، نواز شریف کے پاس یا ان کو لانے والوں کے پاس کوئی اس کا حل بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو قوم کو شیئر کریں، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے۔ کہا گیا کہ جتنی حمایت عمران خان کو حاصل تھی، نواز شریف کو اس کا 200 گنا حاصل ہوگا۔ میں نے کہا نواز شریف عمران خان سے 200 دن پہلے بے نقاب ہو جائے گا، کیونکہ ہن اگلی گل میں کہنی نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، لیکن حضور حمایت یا مخالفت سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کی مخالفت کے باوجود بھی وہ سی پیک کا بنیاد رکھ گیا تھا۔
آپ کے مظاہروں دھرنے کروانے کے باوجود بھی. اب ہم عائد کر کے کون سا پہاڑ ڈیگ لیں گے، ہو تو وہ جائے گا، لیکن مانگے تانگے کے ڈالر سے معیشتیں نہیں چلتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.